अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा उर्दू एस एल ओ बेस्ड टॉपिक्स का जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ असनाफ़ नज़म, यानी कि नज़म की टाइप्स। ठीक है, नज़म की इसको नज़म बोलते हैं। इसकी जो एक्यूरेट जो इसका तलफ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन है, दैट इज़ नज़म। तो आज हम नज़म यानी पोएम के जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नज़म क्या होती है? नज़म बेसिकली अतालवी यानी कि इटालियन लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में पोएम कहा जाता है। इतालवी ज़ुबान में इसका माना जो है दैट इज़ क्रिएटिंग या मेकिंग। नज़म के माना, लफ्ज़ी माना क्या होते हैं? लड़ी में परोना। ये आपसे एमसीक्यूज़ में अक्सर चीज़ पूछी जाती है कि नज़म के लफ्ज़ी माना क्या हैं? लड़ी में परोना है। इस्तिलाही मफ़हूम में यानी कि इसकी टेक्निकल टर्म में जो नज़म की जो तारीफ़ है दैट इज़ जमालियाती खूबियों के साथ यानी एस्थेटिक ब्यूटी के साथ शेर का ऐसा मजमूआ जिसमें रब्त और तसलसल हो, नज़म का कहा जाता है। जिसके अंदर राइमिंग स्कीम हो, जिसके अंदर क्या हो, एक कॉन्टीन्यूटी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नज़म कहते हैं। गोया अशआर का वो मजमूआ यानी वो कलेक्शन ऑफ वर्सेस जिसमें सिर्फ एक ही ख्याल अदा किया गया हो, यानी एक ही टॉपिक के ऊपर जो है वो आप काफ़ी सारी लाइंस जो हैं, अशार जो हैं वो लिखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पोएम। नज़म के लिए ना कोई हैयत मुकर्रर है। हैयत बोलते हैं साख्त को, स्ट्रक्चर को, यानी नज़म का ना तो कोई स्ट्रक्चर जो है वो मुकर्रर है, ना ही इसमें अशार की तादाद की कोई पाबंदी है। यानी ना तो इसमें कोई स्ट्रक्चर की रिस्ट्रिक्शन है, ना ही इसमें नंबर ऑफ़ वर्सेस की कोई लिमिटेशन है। नज़म मुख्तसर भी हो सकती है और तवील भी। नज़म का कोई भी मौजू और उन्वान हो सकता है, ताहम अशार का तसलसल यानी कॉन्टीन्यूटी ऑफ वर्सिफिकेशन इज़ कंडीशन, यानी कि जो वर्सेस हैं या जो शेर हैं वो एक तसलसल के साथ चल रहे हों, बस ये इसके अंदर चीज़ ज़रूरी है। बाकी नज़म के अंदर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा, अब नज़म की जो अहम सूरतें हैं, ठीक है, इसकी जो डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले पाबंद नज़म। पाबंद नज़म क्या होती है? पाबंद नज़म में काफ़िए, रदीफ़, वज़न और बहर का इस्तेमाल पाबंदी से किया जाता है। यानी इसके अंदर राइमिंग स्कीम, इसके अंदर रिदम, इसके अंदर पैटर्न और इसके अंदर मीटर का ख्याल जो है वो पाबंदी से किया जाता है। यानी इसके अशार का एक ही वज़न और बहर में होना ज़रूरी है। मौजू की कोई कैद नहीं होती और किसी भी हैयत यानी किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी टाइप में, यानी मसनवी, कसीदा, मुसद्दस, मुरब्बा, तरकीब, बंद, तरजीह वगैरह में लिखी जा सकती है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो तरजीह भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, तरकीब भी, मुरब्बा भी, मुसद्दस भी, कसीदा भी, मसनवी भी, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में इसको आप लिख सकते हैं। अब ये सारी की सारी टर्म्स जो है मैं इनको आगे चल के इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ आज़ाद नज़म। ठीक है, आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म का ताल्लुक दौर जदीद से है। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स बोलते हैं। फ्री वर्स, वर्स का मतलब शेर, फ्री वर्स। अच्छा, क्योंकि इसमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती इसलिए इसको आज़ाद नज़म कहते हैं। आज़ाद नज़म में मिसरों का बराबर होना ज़रूरी नहीं, कोई मिसरा छोटा और कोई मिसरा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरी नज़म एक ही वज़न और बहर में होना ज़रूरी है। यानी नज़म का वज़न एक हो, उसकी बहर एक हो, बाकी उसके अंदर मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, इसमें रदीफ़ और काफ़िए की कोई पाबंदी नहीं होती। इस नज़म में शायर अपनी मर्ज़ी से और ज़रूरत के मुताबिक रदीफ़ और काफ़िए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर चाहे शायर तो उसमें कोई रदीफ़ और काफ़िया ला सकता है, अदरवाइज़ जो आज़ाद नज़म होती है उसके अंदर रदीफ़ और काफ़िए की कोई पाबंदी नहीं होती। उसके बाद है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा, नज़्म मुअर्रा उस नज़म को बोलते हैं जिसमें बाकायदा वज़न और बहर तो होती है। ठीक है, इसमें वज़न और बहर तो होता है, लेकिन काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती। अगर इत्तेफाक से कोई काफ़िया आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे अंग्रेज़ी में जो है ना वो ब्लैंक वर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी नज़्म मुअर्रा को गैर हकीकी नज़म भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर वज़न भी होता है, इसके अंदर बहर भी होता है, लेकिन इसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया जो है उसकी पाबंदी नहीं होती। कभी कभार उसमें आ भी जाता है, लेकिन उसमें कोई पाबंदी जो है वो रदीफ़ और काफ़िया की नहीं होती। उसके बाद नसरी नज़म। ठीक है, नसरी नज़म क्या होती है? नसरी नज़म में काफ़िया, रदीफ़ और बहर से भी छुटकारा पा लिया गया। यानी यहाँ पे था ना कि बहर की पाबंदी नज़्म मुअर्रा में भी है, बहर की पाबंदी जो है वो यहाँ पर जो आज़ाद नज़म है उसके अंदर भी है, पाबंद नज़म में भी है। तो जो नसरी नज़म है उसमें रदीफ़ और काफ़िया और बहर जो थी, बहर से भी जान छुड़ा ली गई और महज शायराना अल्फाज को अहमियत दी गई। इस किस्म की नज़म पढ़ने में किसी किस्म का लुत्फ़ नहीं आता और इसमें किसी किस्म की नगमगी यानी कि उसके अंदर कोई जो म्यूज़िक है, जो उसके अंदर जो एक सिम्फनी है और उसके अंदर जो म्यूज़िफिकेशन है, मौसीकियत उसमें नहीं होती। उर्दू में नसरी नज़म जो है ये मगरब से आई है, यानी कि मगरब से मतलब वेस्ट से, वेस्टर्न लिटरेचर जो है उससे आया है, जो बाद में एक तहरीर की शक्ल भी इख्तियार कर गई। मुसल्लस,
اب یہاں پہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا نا کہ جو اس کی حیت ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے. تو مثلث ایک ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے پوئٹری کا، جس طرح انگلش میں سونٹ 14 لائن کی پوئم کو سونٹ کہا جاتا ہے. تو مثلث جو ہے ایک ایسی پوئم ہوتی ہے جس میں 3 مصروں کے بند ہوتے ہیں، یعنی پہلے 3 مصروں کا ایک قافیہ ہوتا ہے، باقی جو 2 مصرے ہوتے ہیں، باقی جو 2 بند ہوتے ہیں اس میں 2 مصروں کا قافیہ جدا گانا، اور تیسرا مصرع جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں روایت جو ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک رائٹر کی جو ایک طرح سے کہہ لیں ڈیفینیشن ہے مثلث کی، وہ یہ مولوی نجم الغنی رامپوری کہتے ہیں کہ مثلث ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلے 3 مصروں کا ایک ہی قافیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے 3 مصرے جو ہیں وہ ایک ہی لفظ کے اوپر آ کر اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو باقی جو 2 بند ہیں اس میں 2 مصرے جو ہیں وہ جدا گانا الفاظ میں ہوتے ہیں، اور جو تیسرا مصرع ہے اس میں پہلے بند کی جو مصرع ہوتا ہے اسی کو ہی قائم رکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پہلے جو 3 مصرے تھے اس کے آخر میں آ رہا تھا جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں، یہ پہلا بند ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا بند شروع ہوا تو اس میں آپ نے جاتے ہیں کو چھوڑ کر آپ نے جو دوسرا بند تھا اس کی پہلی لائن تھی چلے گئے، اور پھر تیسری جو لائن تھی اس میں آپ پھر آ گیا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو نظم ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم مثلث کہتے ہیں. اس کے بعد مربع 4 سے ہے، اس میں 4 مصروں کے بند ہوتے ہیں. اول 4 مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں، جبکہ جو دوسرے بند کے 3 مصرے ہیں مقزہ. ٹھیک ہے، مقزہ یعنی کہ جدا جدا ہوتے ہیں، اور چوتھا مصرع جو ہے وہ قافیے میں پہلے بند کا تابع مطلب پہلے بند کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی طرح جو تیسرا اور چوتھا بند ہوتا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو اوپر مثال دی اسی مثال کے اکارڈنگلی جب اگر آپ 4 مصروں کے بند بنا لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ مربع بن جاتا ہے. اس کے بعد مخمس کیا ہوتی ہے، وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو، مخمس کہلاتی ہے. اور مولوی محمد نجم الغنی رامپوری کے مطابق مخمس جو ہے اس میں 5 مصروں کے بند لکھے جائیں گے، اور ہر بند کا جو 5واں مصرع ہے وہ پہلے بند کے 5ویں مصرے کے قافیے پر ہو، یعنی پہلے بند کے جو 5 مصرے ہیں وہ، اور باقی جو بند ہیں ان کا جو 5واں مصرع ہے وہ متحد القوافی، متحد یونائٹڈ قوافی یعنی کہ قافیہ. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہوں، یونائٹڈ ان ٹرمز آف ردم، ان ٹرمز آف رائم، کہ ان کی جو رائم ہے وہ کیا ہو، ایک جیسی ہو. جیسے مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 یہ پہلا بند ہے، تو اس کا جو قافیہ ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو، سیم ہو. اب دوسرا بند آپ لکھیں گے تو جو پہلا ہے اس کا قافیہ الگ ہوگا، دوسرے کا قافیہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، تیسرے کا قافیہ کیا ہوگا، الگ ہوگا. چوتھی لائن کا الگ ہوگا، لیکن جو 5ویں لائن ہوگی اس میں آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں گے جو کہ آپ نے فرسٹ بند کے اندر فالو کیا تھا. اسی طریقے سے پھر آپ اگلا بند لکھیں گے، پھر اگلا لکھیں گے اور اگلا لکھیں گے. تو دیٹ ٹائپ آف پوئم از کالڈ مخمس. اس کے بعد جو مسدس ہے، مسدس 6 مصروں کا بند ہوتا ہے. اس کے جو پہلے 4 مصرے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر جو دوسرے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مقزہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے 4 جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جو لاسٹ 2 ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ الگ سے ایک شعر کی صورت میں ہوتے ہیں. مطلب جو لاسٹ 2 ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک رائمنگ اسکیم ہوتی ہے. اسی طرح دوسرے بند کے 4 مصرے مقزہ، اور جو 2 مصرے ہیں وہ ہم قافیہ شعرائے وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں. شعرائے اردو نے مسدس میں بڑی مفید اور کارآمد ایجاد کی ہے، اور قوافی کی ترتیب میں رد و بدل کر کے مسدس کو طویل اور مسلسل مضامین کی ادائیگی کے قابل بنا دیا ہے. مسدس کے حوالے سے مولوی نجم الغنی رامپوری لکھتے ہیں کہ اس میں 6 مصرے کا بند ہوتا ہے، اور ہر بند کا مصرع ششم، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چھٹا مصرع ہوتا ہے وہ قافیے میں بند اول کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا بند ہوتا ہے، جو اس کا فرسٹ سٹینزا ہوتا ہے، فرسٹ سٹینزے کی جو رائمنگ اسکیم ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی لاسٹ 2 لائنز کی رائمنگ اسکیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں. اس کے بعد حمد آپ کو پتہ ہے کہ حمد کے لغوی معنی ہے تعریف. اصطلاح میں یعنی ٹرمینالوجی میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، عظمت اور بڑائی بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. اردو زبان میں حمد کے لیے کوئی مخصوص جہت اور کوئی مخصوص وزن یا بحر مقرر نہیں ہے، چنانچہ یہ مختلف اصناف، مختلف ٹائپس آف لٹریچر جیسے نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی وغیرہ کوئی بھی اسٹرکچر آپ فالو کر کے آپ اس میں حمد لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد حمد اور ثناء کا فرق، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ حمد اور ثناء میں کیا فرق ہے. حمد جو ہے اس میں صرف خدا کی تعریف، خدا کی بزرگی اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، گویا یہ صرف خداوند تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. جبکہ ثناء کا مطلب اور مقصد اگرچہ تعریف کرنا ہے، لیکن ثناء کا استعمال کسی انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ثناء جو ہے دیٹ از تعریف فار اینی ون، ٹھیک ہے، جبکہ جو حمد ہے دیٹ از تعریف فار اونلی اللہ المائٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نعت، آپ سب کو پتہ ہے کہ نعت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں خوبی، اچھائی یا تعریف.
اور اصطلاح میں نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. اردو زبان میں نعت کے لیے کوئی مخصوص جہت یا وزن یا بحر مخصوص نہیں ہے. نعت جو ہے یہ بھی نظم کی طرح مختلف حمد کی طرح مختلف اصناف اور مختلف سخن یعنی نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، قطع، رباعی وغیرہ میں لکھی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے دیٹ از منقبت. منقبت کے لغوی معنی ہے خوبیاں بیان کرنا. اصطلاح میں منقبت میں ائمہ کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، بزرگان دین رحمۃ اللہ کی جو خوبیاں ہیں اور ان کی جو اوصاف ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. حمد و نعت کی طرح یہ بھی کسی بھی جہت میں لکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم ہے پوئٹری کی دیٹ از مناجات. ٹھیک ہے، مناجات جس کلام میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کے حضور دعا کی جاتی ہے اسے مناجات کہتے ہیں. جیسے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال. ٹھیک ہے. تو یہ نظم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور نثر کی صورت میں بھی لکھی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہ پوئٹری کی فارم میں بھی لکھی جا سکتی ہے اور پروز کی فارم میں بھی لکھی جا سکتی ہے اور اس میں بھی کسی قسم کی جہت کی کوئی قید نہیں ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم آف لٹریچر ہے اردو لٹریچر کی دیٹ از قصیدہ. قصیدہ کے لغوی معنی دلدار، گودا یعنی کہ جو پلپ ہوتا ہے، یا گاڑا مغز کے ہیں. مغز بولتے ہیں جو آپ کا جو پلپ ہوتا ہے کسی بھی، جیسے پھل کا آپ پلپ نکالتے ہیں. قصیدے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ قصد سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے. اصطلاح میں وہ نظم جس میں کسی شخصیت کا ذکر کر کے اس کی تعریف اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں اس کو قصیدہ کہتے ہیں. یہ اس کی ٹرم ہے، یعنی وہ نظم جس میں کسی شخصیت کا ذکر کر کے اس کی تعریف اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں اسے قصیدہ کہتے ہیں. ابتدا میں قصیدہ کے بہت سے موضوعات تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قصیدہ کو صرف مدح سرائی یعنی کہ تعریف کرنا اور انعام و اکرام کے حصول کا ذریعہ سمجھا جانے لگا. یعنی جو شعراء تھے وہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے اور بدلے میں ان کو پیسے جیسے ملتے تھے. قصیدہ اپنی حیت یعنی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا ہے. قصیدے کی بحر جو ہوتی ہے وہ شروع سے لے کر یعنی کہ اس کا جو سٹائل ہے، اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہوتی ہے. پہلے شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے ہر شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وہ مطلع یعنی کہ جو فرسٹ لائن ہے اس کے ساتھ ہم قافیہ اور ہم ردیف یا صرف کیا ہوتا ہے، ہم قافیہ ہوتا ہے. قصیدہ اردو میں فارسی سے آیا ہے جبکہ فارسی میں قصیدے کا آغاز عربی کی مرہون منت ہے. یعنی کہ دا کریڈٹ آف قصیدہ the قصیدہ it came in Urdu from the Persian language and in Persian it came from Arabic language. اچھا، فنی اعتبار سے قصیدے کے جو اجزاء ہیں وہ درج ذیل ہوتے ہیں. اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قصیدے کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. تو قصیدے میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے. مطلع قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے. اس کے بعد تشبیب جو ہے اس حصے میں عشقیہ اور بہاریہ اشعار ہوتے ہیں. یعنی اس میں اسپرنگ، لو، رومانس اس طرح کے جو شعر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد گریز جو ہے قصیدے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو تشبیب اور مدح کے درمیان رابطے کے لیے لکھا جاتا ہے. اس کو گریز کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک کنیکٹنگ پورشن آف دا قصیدہ ہوتا ہے. یعنی تشبیب کے بعد آپ نے یو ہیو ٹو موو ٹو دا مدح، ٹھیک ہے، ٹو دا پریز، اور بیچ میں کیا ہے آپ یو کم اپ وتھ سم لائنس جن کو گریز کہا جاتا ہے. مدح جو ہے یہ قصیدے کے اصل موضوع کو مدح بولتے ہیں. اس حصے میں شاعر ممدوح یعنی کہ جس شخص یا جس ہستی کی تعریف کی جا رہی ہے اسے ممدوح کہتے ہیں. تو یہ جو مدح والا حصہ ہوتا ہے اس میں شاعر جو ہے وہ ممدوح کی تعریف کرتا ہے. مدح کا مطلب تعریف کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد دعا جو ہے اس کو حسن طلب بھی کہا جاتا ہے. قصیدے کے اس حصے میں دعا کے ذریعے قصیدہ گو جو ہے وہ انعام اور صلہ جو ہے اس کو طلب کرتا ہے. یعنی جس کی شان میں وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ انعام کا طلب کرتا ہے. اس کے بعد جو لاسٹ اس کا جو پورشن ہے دیٹ از مقطع، ٹھیک ہے، جس میں آپ قطع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے نا قطع کلامی مطلب قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، ٹو کٹ، ٹھیک ہے. تو قصیدے کا آخری شعر جو ہے جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، دیٹ از کالڈ مقطع. اس کے بعد مرثیے کا جو لفظ ہے یہ رسا سے مشتق ہے. مشتق کا مطلب ہے ڈیرائیوڈ، کہ رسا سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب مرنے والے کی تعریف و توصیف ہے. ٹھیک ہے. اصطلاح میں مرثیہ ایک ایسی نظم ہے جس میں شاعر کسی شخص کی وفات پر غم کا اظہار کرتا ہے اور اس شخص کی خوبیوں کا بیان کر کے اسے خراج تحسین یعنی اس کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے. بعد ازاں مرثیہ جو تھا وہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے حوالے سے مخصوص کر دیا گیا. پہلے زمانے میں مرثیہ جو تھا یہ مسدس کی حیت میں یعنی کہ 6 لائنز کی فارم میں لکھا جاتا تھا. لیکن دور جدید میں ماڈرن ورلڈ میں جو اس کی حیت ہے اس کی قید ختم ہو گئی ہے. اردو زبان میں مرثیہ جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے. اردو زبان میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی. دکن کے بعد یہ لکھنؤ میں آیا اور لکھنؤ کے بعد یہ پھر پورے بر صغیر کے اندر پھیل گیا.
مرثیہ جو ہے اس کے 8 اجزاء ہوتے ہیں، اس کے 8 کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو فرسٹ ون از چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا. ٹھیک ہے. چہرہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے. اس میں مناظر فطرت کا بیان ہوتا ہے، ایک منظر سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، سیٹنگ بنائی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سراپا، اس حصے میں شخصیت کے خد و خال اور قد و قامت کے ساتھ روحانی و باطنی خوبیوں کا بیان ملتا ہے. یعنی اس میں جو کیریکٹرائزیشن کی جاتی ہے جس انسان کے بارے میں آپ بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد رخصت. ٹھیک ہے. رخصت میں یعنی کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اب صرف امام حسین کے حوالے سے لکھا جاتا ہے. میدان کربلا میں جب کوئی شخصیت خیمہ گاہ سے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتی تھی تو اہل بیت اس مجاہد کو جس انداز میں رخصت کرتے تھے اس کا جب آپ بیان کرتے ہیں یا مطلب جس شخص کے حوالے سے آپ مرثیہ لکھ رہے ہیں، جب آپ اس کے موت کی طرف جانے کا جو عمل ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو دیٹ پورشن از کالڈ رخصت. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اس کی 3 امپورٹنٹ ٹائپس تھیں. پھر اس کے بعد اگلا ہے آمد. آمد کا مطلب کہ جب جو مجاہد ہوتا تھا وہ جب میدان جنگ میں پہنچ جاتا تھا تو اس کے پہنچ جانے کے عمل کو بیان کرتے ہیں آپ آمد میں. پھر اس کے بعد رجز، یعنی جب وہ میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو اس کی شان میں کچھ کلمات ادا کی جاتے ہیں جن کو رجز کہا جاتا ہے. اس کے بعد جنگ، یعنی اس پورشن میں آپ احوال جنگ بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو شہادت امام حسین کی شہادت ہے اس کا بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بین اور دعا. بین بولتے ہیں ماتم کرنے کو یا رونے کو. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ جو لاسٹ پورشن ہوتا ہے اس میں پھر آپ اس کے میں بین کا بیان ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ دعا جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. تو دیز ور دا امپارٹنٹ ٹرمینالوجیز آف پوئم. اصناف نظم کو آج ہم نے ڈسکس کیا. نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں ہم جو اصناف نثر ہیں، یعنی جو پروز ہے، پروز کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جیسے ناول ہے، ڈرامہ ہے، اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ڈسکرپشن کو ضرور چیک کیجیے گا. ڈسکرپشن سے آپ کو پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا جس میں آپ کو اردو کی مکمل جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اوپر جو ڈیٹیلڈ لیکچر ہیں اس کے آپ کو لنکس مل جائیں گے تاکہ آپ اپنی تیاری جو ہے وہ پیپر کی اچھے طریقے سے کر سکیں. چینل کو اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انگلش بیسیکلی از دا سبجیکٹ، تو انگلش کی جو مکمل تیاری ہے وہ بھی آپ کو اسی چینل کے اوپر اس کے تمام لیکچرز مل جائیں گے، اس کو بھی آپ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. خدا حافظ.